अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 2 अक्टूबर है और हर दिन की तरह आज के दिन की भी अपनी खास अहमियत है। अगर हम 2 अक्टूबर की बात करें तो आज के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज ही के दिन हम महात्मा गांधी के जन्मदिन के हवाले से गांधी जयंती भी मनाते हैं। और गांधी जयंती के साथ साथ 3 साल पहले हमारे मुल्क ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया था, जिसके आज 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। आज के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आज़म थे, उनका भी जन्मदिन है। वो 1904 में पैदा हुए थे और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो आज मुकम्मल कर रहा है 3 साल ये अभियान और काफ़ी आगे तक ले जाया गया है इस अभियान को। और स्वच्छ भारत मिशन के हवाले से ही हाल ही में हमारे एक छोटे से बच्चे ने हमारे सरों को और ज़्यादा फ़ख्र से ऊंचा किया, जब मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस 15 साला बच्चे का नाम लिया। यह है बिलाल डार, जो बांडीपुरा के हैं। और साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मुबारकबाद दी कि उन्होंने इस बच्चे को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। उन्होंने यानी कि हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा इस छोटे से बच्चे के हवाले से, आइए देखते हैं। कुछ जानकर के खुशी होगी कि श्रीनगर नगर निगम ने बिलाल डार को स्वच्छता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो आपको लगता होगा कि शायद वो सिने कलाकार होगा, शायद वो खेल जगत का हीरो होगा। जी नहीं, बिलाल डार स्वयं 12-13 साल की अपनी उम्र से पिछले 5-6 साल से स्वच्छता में लग गया है। एशिया के सबसे बड़ा झील श्रीनगर के पास, वहां प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, यूज बॉटल हो, कूड़ा कचरा हो, बस वो साफ करता रहता है। उसमें से कुछ कमाई भी कर लेता है, क्योंकि उसके पिताजी की बहुत छोटी आयु में कैंसर में मृत्यु हो गई। लेकिन उसने अपना जीवन आजीविका के साथ साथ स्वच्छता के साथ जोड़ दिया। एक अनुमान है कि बिलाल ने सालाना 12,000 किलो से ज्यादा कूड़ा कचरा साफ किया है। श्रीनगर नगर निगम को भी मैं बधाई देता हूं कि स्वच्छता के प्रति इस पहल के लिए और एम्बेसडर के लिए उनकी इस कल्पना के लिए। ये थे हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो इस छोटे से बच्चे के बड़े से काम को सराह रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आज के दिन के हवाले से इतनी सारी बातें हुई तो ज़रूरी बनता है कि हम आज के दिन, अगर आज की बात ना करें तो अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए यूथ फोरम की टीम को सूझा कि क्यों ना आज के दिन बात छेड़ें महात्मा गांधी की, आज बात छेड़ें उनके प्रिंसिपल्स की, आज बात छेड़ें स्वच्छ भारत मिशन की। और इस पूरे मामले पे, इस पूरे मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ आज कुछ नौजवान हैं। आइए उनका तारुफ कराता हूँ। ये है महक दर, जो एक यंग राइटर हैं और हमारे साथ आज प्रोग्राम में आई हैं। थैंक यू सो मच। और इनके बगल में बैठे हैं रासिक रसूल, जो एक जर्नलिस्ट हैं और एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के ये एडिटर भी हैं। और साथ ही हमारे साथ आज माजिद नंदा होंगे, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही आज ही के प्रोग्राम में महनाज हमारे प्रोग्राम में रहेगी और बात करेगी आज के मौजू के मुतालिक। सबसे पहले शुरू माजिद नंदा से। माजिद नंदा, क्या आपको ये लगता है कि अगर हम गांधी जी की बात करें, उनकी फिलॉसफी की बात करें, जाहिर सी बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, डिस्कस करने को, क्या आपको ये लगता है कि हमने गांधी को सिर्फ 2 अक्टूबर के लिए रखा है और इस दिन के हवाले से ही हम उसको याद करते हैं? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ये बात तो वाज़ह है, लेकिन वैसा करने से भी ये फिलॉसफी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गांधी तो चले गए, बट द लेगेसी एंड द फिलॉसफी जो पीछे रह के चले गए, गांधीज़म, आई बिलीव दैट रिमेन्स अलाइव, दैट्स इमॉर्टल, वो कभी नहीं जा सकती जी। एंड टू इलस्ट्रेट दिस और टू एडवोकेट दिस आर्गुमेंट, आई हैव कपल ऑफ वर्सेस, एक बताते हैं कि या मुर्दा है या नज़्ज़ की हालत में गिरफ्तार, जो फ़लसफ़ा लिखाना गया खून जिगर से जी। A philosophy which is not written in one's own blood is either dead or else in the throes of dead. और साथ ही साथ में और एक कपलेट है डॉक्टर इकबाल का, वो बताते हैं, न मशरिक से बेजार हो न मगरिब पे हजर कर, फितरत का इशारा है हर शाम को सहर कर। I believe these two couplets encompass the life of Gandhi in itself. But unfortunately, जैसा आपने बोला कि this has remained confined to 2 October only. अभी का जो अभी आप देख रहे हो, हम जिस दौर हाल में गुजर रहे हैं, देयर इज रिवर्स ऑफ फिलॉसफीज। जो गांधी ने बताया था उसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, नॉट ए पैरेलल टू इट। आप देखो
جیسے گاندھی واز اگینسٹ انڈسٹریلائزیشن. اب دیکھو کتنا انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے. گاندھیز پرنسپلز ور بیسڈ آن ahimsa, non-violence. They were based on trusteeship. They were based on truth. They were based on non-violence. اب دیکھو آج پورے عالم میں, پورے گلوب میں there is violence everywhere. There is talk of nuclear wars. اب دیکھو he was the advocate of decentralization. He was someone who propagated the thought of panchayat raj. اب دیکھو کتنا we are talking about empowerment. اب دیکھو لیکن جو globalization کا ہو رہا ہے, جو industrialization, he بالکل ایسا ہے کہ جیسے وی سے کہ انڈسٹریلائزیشن از, جیسے بولتے اٹس اے ویل دیٹ ٹیکس یور, دیٹ تمہاری اکانومی کو ڈیولپمنٹ کی اور لے رہا ہے. بٹ گاندھی واز لائک دس ویل ول کرش دا کامن مین. دیٹس واٹس ہیپننگ, یو نو, انڈر دا ویل آف انڈسٹریلائزیشن یہ کامن مین پھسل رہا ہے. بٹ لیکن جو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی گاندھی کی, لائک کاٹیج انڈسٹری کا اس نے بولا تھا, سیلف اس نے بولا تھا کہ ایک انسان سے ایک سوسائٹی بنتی ہے اور ایک سوسائٹی سے ایک نیشن بنتا ہے, اور وہ پورا اس کو گیلونائز کر کے ان چیزوں کو پھر ایک پیراڈگم شفٹ دے سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ریسٹرینڈ دس ٹو اکٹوبر اونلی. جی ماجد, آپ کی رائے ہوئی. اور مہناز, آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا سوچتی ہیں؟ ماجد کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. تو اس حوالے سے میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ کنٹمپرری سوسائٹی میں گاندھین فلسفی ہمیں اس پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہے یا صحیح ہے, کتنا مشکل ہے اس بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں میں. تو آپ دیکھیے آج کل کی سکسیس ہم کس سے ڈٹرمائن کرتے ہیں, کیا پیرامیٹرز ہیں ہمیں کسی سکسیسفل انسان کو جاننے کے لیے؟ مٹیریلزم. ایگزیکٹلی. اور یہ مٹیریلزم ہم ایجوکیشن میں بھی لا رہے ہیں. اپنے بچوں کو ہم اس طرح ٹرین کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے وہ بولیں گے کہ اگر ہمیں فلاں جاب مل رہا ہے تو منی کتنی مل رہی ہے. یعنی ہمارا جو ایجوکیشن کا مقصد ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں. حالانکہ گاندھی جی نے ایسا نہیں بولا تھا, انہوں نے بولا تھا سیلف ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ, جو ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے. وہاں سے ٹاکڈ اباؤٹ انڈسٹریز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کو انہوں نے ٹچ کیا. گاندھی جی واز اگینسٹ, انہوں نے پنچایت راج کی بات کی, تو ہی واز اگینسٹ دا لائرس. وہ بولتے تھے ہمیں لائرس کی سوسائٹی میں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے ہمیں؟ ہم جب اپنی لوکل لیول پہ ہم اپنے ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے لائرس کو ہائر کرنے کی, کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ گاندھی جی واز اگینسٹ ریلویز. کیوں وہ ریلویز کے اگینسٹ تھے؟ تو ان کے بارے میں اس ٹائم پہ آرٹیکل ایک لکھا گیا, ان کو ایک جرنلسٹ نے کرٹیسائز کیا, ریلویز سے تو ہم اتنا پروگرس کر سکتے ہیں, ہم مدراس سے بامبے را مٹیریل لا سکتے ہیں, ہم اپنی انڈسٹریز کو اور زیادہ امبریس کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو گاندھی جی نے بولا ہمیں مدراس سے بامبے جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم کیوں نہیں مدراس کو سیلف اکانومی اتنی اس کی اسٹرانگ کرے کہ ہمیں وہاں سے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ مدراس میں اتنے جابس کیوں نہیں ہم کریٹ کریں, وہاں کے لوگوں کو ہم اتنا اسٹرانگ بنائیں؟ گاندھی واز اگینسٹ انڈسٹریلائزیشن. مشینری سے انہوں نے بولا کہ آپ اس طرح کی مشینری سوسائٹی میں ڈیولپ کیجیے جو آپ کی افیکیسی کو بڑھا سکے, جو آپ کو بہت اسٹرانگ پروڈکٹس دے سکے, کوالٹی دے سکے, لیکن بیکار نہ بنائے. ایگزیکٹلی. جابس کاسٹلی نہیں ہو ویسے والی مشینیں لائیں. لیکن آپ دیکھیں ہم نے بالکل اپوزٹ کیا, اور ہماری سوسائٹی دیکھیے کہ حالت کیا ہے. جی مہک, آج کے دن لال بہادر شاستری جو ہمارے ملک کے دوسرے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کا بھی جنم دن ہے اور برتھ ڈے ہے آج. 1904 میں وہ پیدا ہوئے تھے. کیا کہنا چاہیں گے؟ لال بہادر شاستری جو تھے, ہی واز اے لیونگ ایگزامپل آف دی گاندھین پرنسپلس. مطلب وہ خود پہ وہ پرنسپلس ایسے اپلائی کر رہے تھے. ہی واز اے اسٹانچ فالوور آف گاندھیزم. البتہ بات یہ ہے کہ مہاتما گاندھی جی نے بولا تھا کہ گاندھیزم از ناٹ اینی اسکول آف تھاٹ. گاندھیزم جو ہے, جس کو ہم لوگ گاندھیزم کے نام سے جانتے ہیں, ان کے کہنے کا مطلب تھا یہ کچھ ایسے بیسک پرنسپلس ہیں, کوئی بیسک چیز ہے جو کسی بھی انسان کو فالو کرنا چاہیے ان اے وے کہ ان کا اپنا آپ اور ان کی سوسائٹی, نیشن, ایوری تھنگ ترقی کرے. جیسے کہ بہت سمپل ایگزامپل ہے سیلف سفیشینسی کی. سیلف سفیشینسی کو گاندھی جی نے اتنا پروپیگیٹ کیوں کیا؟ بیکاز اٹ واز اے ٹائم جب انہوں نے انگریزوں کی اگینسٹ اتنی محنت کر کے یہاں سے آزادی لائی تھی, کیونکہ انہوں نے بہت محنت کر کے وہ چیز لائی تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ واپس کھو جائے. تو لال بہادر شاستری جی کی امپورٹنس وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں این ایگزامپل آف اے پرسن ہو اسٹانچلی فالوڈ مہاتما گاندھی. سو یا ہی نیڈس ٹریبیوٹ اینڈ دیر ور مینی ادر تھنگس اباؤٹ ہم. ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے یاد آتا ہے. وہ کوئی آرمی کو انسپیکٹ کرنے گئے تھے رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس. تو وہاں ایک کمانڈر نے انہیں بولا مجھے لگتا ہے ہمیں انڈیا کی ہسٹری بنانی چاہیے. تو ان کے دماغ کا تقاضا دیکھیے آپ. انہوں نے ان کو یہ فرمایا کہ ہسٹری لکھنے والے تو بہت آئیں گے, لیکن ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری بنانی ہے. سو ہی بلیوڈ ان سم تھنگ دیٹ واز ویری گلوریس. گراؤنڈ ورک آپ کو اتنا اچھا کرنا ہے گاندھین پرنسپلس کو لے کے کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ بن سکے. سو یا دیر از اے ٹریبیوٹ وی نیڈ ٹو پے ٹو دیٹ مین. راسک, آج کے دور میں آپ کو کیا ریلیونس لگ رہی ہیں گاندھی پرنسپلس کی؟
دیکھیے گاندھی پرنسپل جو ہے وہ اس کی جو 2 پرنسپلز اس کے تھے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ٹروتھفلنس اور نان وائلنس کے, جو ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں مانے جاتے ہیں ان 2 پرنسپلز کے کارن. 2007 میں 15 جون کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی. 2 اکتوبر یہاں انڈیا میں گاندھی جینتی کے نام سے جانا جاتا ہے. گاندھی جینتی, گاندھی کا برتھ ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن پورے جو بھی یونائٹڈ نیشنز کے اسٹیٹس ہے, ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کے, وہ سارے اس 2 اکتوبر کے دن انٹرنیشنل نان وائلنس ڈے کے طور پر مناتے ہیں. اور ساتھ ہی میں جو 2 اکتوبر کی اہمیت ہے ہندوستان کی تاریخ میں ہے, وہ ہے کہ سوچھ بھارت ابھیان, جو کہ 3 سال پہلے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے ایک ابھیان چلائی, اور انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ 2019 کو اسی دن 2 اکتوبر کے دن پورا انڈیا کلین انڈیا قرار دیا جائے گا. تو اس پروگرام کو سوچھ بھارت ابھیان کے نام سے جانا جاتا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں پچھلے 15 دنوں سے ایک اسپیشل کیمپین بھی چل رہی ہے پورے انڈیا میں اور ہمارے اسٹیٹ میں بھی, جس کو سوچھتا ہی سیوا کے نام سے جانا جاتا ہے, اور ابھی آج وہ ختم ہوگی اور بہت ہی پروگریس کر رہی ہے کیمپین. جب سے یہ شروع ہوئی ہے تب سے آج تک مور اوور 2,45,000 ولیجز, 1,300 سٹیز, اور یہی کہ 200 ڈسٹرکٹس اور 5 اسٹیٹ جو ہے اوپن ڈیفیکیشن فری قرار دیے گئے ہیں. اور ابھی بھی یہ جاری ہے, اور لگ بھگ جب یہ کیمپین شروع ہوئی تو اس وقت انڈیا میں قریباً 60 کروڑ کے قریباً اوپن ڈیفیکیشن کے کیسز تھے. تو وہ بالکل ایک پروگریس, ریمارکیبل اچیومنٹ ہوئی, ابھی وہ 3 کروڑ ہے. جی ہاں راسک, آپ نے آج کے دن کے حوالے سے سوچھ بھارت مشن کو اتنا زیادہ ڈیفائن کیا, اس کے لیے شکریہ. ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا انفارمیشن اس سے ملا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ابھیان آگے چل رہا ہے. ماجد نندا, باتیں ہوئی کہ کس قدر فلسفی تھی, کیا ریزن تھا, جو باتیں انہوں نے کہی ان کے پیچھے ایک باضابطہ کوئی فنڈامنٹل ریزن رہا ہے, تب جا کے انہوں نے وہ بات کہی ہے, اس کو اپنانے کی بات کہی ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمارا ملک بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو اتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ملک میں؟ دا بیسک پریمائز اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو از سیلف لیسنس, آپ کس نیت سے کرتے ہو. لیٹ می ٹیل یو کہ گاندھی واز نیور اوارڈڈ پیس پرائز, ڈسپائٹ کی اتنا کام کرنے کے بعد. ہاں جیسے جو گراس روٹ پہ کام ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. یو نیڈ اے کلین سیلف. گاندھی کا جو ہم سوچھ بھارت ابھیان کی بات کر رہے ہیں, گاندھی واز ناٹ اباؤٹ آپ صفائی رکھو, ہی واز لائک کلیننگ یور سیلف سو دیٹ آپ کے جو آئیڈیاز ہے وہ کلین آ جائے. گاندھی آئی ہیو این ایونٹ, گاندھی ایک بار ہی واز ٹریولنگ ایک جگہ پہ, اس نے ایک کانگریشن تھا تو وہاں پہ اس نے کچھ بتانا تھا, تو ہی واز ٹریولنگ نیکسٹ اے مین, تو ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو دیٹ مین اٹ سیڈ کہ ہی اسپٹڈ مور دین 200 ٹائمس, اینڈ وٹ گاندھی ڈیڈ از ہی واز کلیننگ. وہ اسپٹ کر رہا تھا, گاندھی واز کلیننگ. وہ اسپٹ کر رہا تھا, گاندھی جی واز کلیننگ. اینڈ وین ہی ڈیبورڈڈ دا ٹرین, اور اس نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اس بندے کے لیے رکے ہوئے ہیں, اس نے بتا دیا کہ آئی اپولوجائز فار دس, مجھے لگا کہ آپ شو آف کے لیے کر رہے ہو, لیکن آپ کے اندر تو جنراسٹی, آپ کے اندر تو سنسیئرٹی ہے بدلنے کی. تو وہ چیز ہے کہ جو بھی ان کا فلسفی ہے, جو بھی ان کا آئیڈیا تھا, اٹ واز بیسڈ کہ نہیں کچھ کرنا ہے. دیر واز سیلف لیسنس, دیر واز ڈیزائر ٹو چینج, دیر واز ہی وانٹیڈ ٹو گیلونائز دس نیشن. جو ہمارے اندر جو ڈسکرمنیشن یا جو ایکسپلائٹیشن اس ٹائم انڈیا کو آیا ہوتا, وہ چاہتے تھے کہ نہیں, ان چیزوں سے اس دیش کو آزاد کرنا تھا. اور اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے, جیسے میں نے بولا کہ کوئی بھی آپ چیز گیلونائز یا ریولیوشنائز تب کر سکتے ہو جب آپ کے دیش کے لوگ یا آپ کے یوتھس یا آپ کے لیڈرز اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیر از این اونرشپ آف اے پرابلم, آپ اس چیز کو لیتے ہو. سو ہی ٹک دیٹ. انفارچونیٹلی جیسا ابھی ہمارا جس دور میں ہم چل رہے ہیں, وی ہیو پروبلی لاسٹ دیٹ لٹریچر, وی ہیو پروبلی لاسٹ دوز ٹریکس جو رکھے گئے تھے. کیونکہ جیسے میں نے بولا, آج تو 2 ملکوں کے بیچ اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کہ نیوکلیر آرسنل کن کے پاس زیادہ ہے. ہمارے بیچ ان چیزوں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ایمونیشن ہے, ہمارے پاس اتنے ٹینکس ہونے چاہیے. ورنہ جو آپ دیکھو, جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, جو پالیسیز ایک ملک کی دوسرے ملک کی بنی رہتی ہے, اٹس اگین بیسڈ آن پیس, اٹس اگین بیسڈ آن نان وائلنس. وہاں تو ہم یہ چیزیں کرتے ہیں, بٹ آن گراؤنڈ ہمارے کچھ الگ پرنسپلز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو پراپر اور صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا, آئی تھنک دیٹس دا نیڈ. تو تبھی جا کے شاید ہم کنٹری کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں. جی آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ کہ ماجد نے بولا, انہوں نے ایک اسٹوری مینشن کی یہاں پر, تو ہی ٹاکڈ اباؤٹ سیلف لیسنس.
تو ہمارا ہیومن ریسورس تیار ہے, وہ سیلف لیسنس اڈاپٹ ان میں ہے, وہ انکلکیٹ ہے, وہ ورچوز کی وہ سب چیزیں. آج ایسا اسٹوری آپ کو دیکھنے کو ملے گا, ایسا کوئی واقعہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا؟ یہاں لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہیں. آپ دیکھیں کتنا ہیٹریڈ ہے ایک دوسرے کے لیے, وائرس گاندھی واز ٹوٹل اپوزٹ ہے. بات آتی ہے ہمیں اتنی ہیٹریڈ کیوں ہے, ہمیں یہ سیلف لیسنس کیوں نہیں ہے, ہم کیا ریزنز ہے, کیا وجہ ہے جس وجہ سے ہم یہ چیزیں اپنے آپ میں انکلکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں میں بھی انکلکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی ہمیں خود میں چینج لانی ہے, تب جا کے ہم سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں. وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں چینج لانی, ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کرنا ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں وہ سب چیزیں اپلائی کرنی ہے اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو کرنا ہے. جو گاندھین فلاسفی ہے, جو ان کے پرنسپلس ہے, وہ ابھی اس ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے لمیٹڈ ہے بکس تک ہی. وی آر ناٹ ایبل ٹو پریکٹائز دوز. ہم میں بہت سارے خامیاں ہیں جن وجہ سے ہم وہ پریکٹائز نہیں کر پا رہے ہیں. مشکل ہو رہا ہے, جو کرنا بھی چاہتا ہے مشکل ہو رہا ہے پریکٹائز کرنے کے لیے. جی, گاندھی جی کا ایک گول ہے کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ. راسک رسول جی, کس طرح سے ہم اس چینج کو اپنے آپ سے شروع کر سکتے ہیں؟ آپ نے سوچھ بھارت مشن کی بات کی, چاہے ہم صفائی کی بات کریں تو صفائی نصف ایمان ہے اور ہمیں اپنے گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے. جو باقی پرنسپلز رہے ہیں, اہمسا ہے, ستیہ گرہ ہے, ٹروتھفلنس ہے, کس طرح سے ہم اپنے آپ سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ماجد جی نے اور مہک جی نے فرمایا, دیکھیے کہ گاندھین پرنسپلز جو ہے اس نے بالکل صحیح فرمایا کہ بکس تک لمیٹڈ ہے. ہم پڑھتے ہیں, ہم بہت ہمارے یوتھ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ گاندھی جی پرنسپلز اس پہ ہم بہت حد تک بات بھی کرتے ہیں کہ گاندھی جی کیا کرتے تھے, ان کے ٹروتھفلنس, ان کی جو نان وائلنس موومنٹ, لیکن ہم زندگی میں پریکٹیکلی ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ابھی تک ہر ایک جگہ ابھی تک وائلنس ہے, چاہے ہم کسی بھی ملک کی بات کریں گے, ہر ایک جگہ کرائم ریٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اگر ہم گاندھی جی کے جو پرنسپلس ہے, ان کے جو وے آف دا لائف ہے, ان کو اب اڈاپٹ کریں گے اپنی زندگی میں ہم, تو بہت حد تک ہم چینج لا سکتے ہیں. جو وائلنس ہے اس کو ہم بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. تو ساتھ ہی میں گاندھی جی نے یہ بھی ایک اکثر کہا کرتے تھے کہ سینیٹیشن از مور امپورٹنٹ دین پولیٹیکل فریڈم. تو یہی وجہ ہے کہ اس صفائی کو زیادہ بڑھاوا دینے, صفائی کے جو کام ہے اس کو, سینیٹیشن کو زیادہ فروغ دینے کے لیے بھارت سرکار نے گاندھی جی کو ہی چنا, ان کے جنم دن کو چنا کہ اس 150واں جنم دن ہوگا, اس دن ہم پورے انڈیا کو یہ کلین انڈیا قرار دیں گے. تو گاندھی جی کے جو بھی مطلب دوست تھے وہ اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ سینیٹیشن از مور امپورٹنٹ دین پولیٹیکل فریڈم. تو سینیٹیشن یہی محدود نہیں ہے کہ ہم اپنی گلی کوچوں کو صاف کریں گے یا ہم اپنے آس پاس کو صاف کریں گے, ہمیں اپنے دل و دماغ کو بھی صاف کرنا چاہیے. وید بات دل میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ انہی پوائنٹس تک محدود نہیں ہے. جی مہک, گاندھی جی کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو یہ بات آتی ہے سامنے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالیٹکس میں نہیں رکھا, انٹروڈیوس نہیں کیا, فائنینشیل گینز جو رہے ہیں وہ ان کو نہیں دیے. اس چیز کو دیکھیں اور آبزرو کریں. گاندھی جی پالیٹکس میں چوائس سے نہیں آئے تھے, وہ بائی چانس آئے تھے. مطلب ان سے سہا نہیں گیا اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, تو تھنگس کیم. ایونچولی گاندھی جی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہمیں یہاں پہ سمجھ آتے ہیں, وین ہی نیور وانٹڈ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. جیسے ہی سبتا ان کے ہاتھ میں آئی, انہوں نے بولا اب تم لوگ کیری آن کرو, میرا کام جو تھا وہ ختم ہو چکا. گاندھیزم, پھر سے میں وہی بات ریپیٹ کروں گی, گاندھیزم از اباؤٹ یور سیلف سسٹینیبلٹی. اٹس اباؤٹ دا بیسک پرنسپلز, سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. یو نو دس از دا شارٹیسٹ ڈیفینیشن ان وچ وی کین ڈیفائن اٹ. سادی زندگی اور بہت اونچے وچار. ان کے جو بھی وچار تھے, ان کی جو بھی رائے تھی, آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل, ہم اتفاق کرتے ہیں. اور جیسا گاندھی واز لائک کہ ایک باری وہ کستوربا گاندھی, ایسا ان کے کچھ واش رومس تھے تو ٹوائلٹس تھے وغیرہ, تو دیور لائک کہ وہ بتا رہی تھی کہ جو ہمارے جو لوور کاسٹ لوگ ہیں وہ اس کو صاف کریں گے, بٹ ہی واز لائک نہیں, آپ یہ خود صاف کرو. گاندھی ٹولڈ ہز وائف کستوربا گاندھی کہ نہیں, یہ آپ خود صاف کرو. سو اف یو ہیو ٹو بی ایک ویژنری بننے کے لیے, یو نو یو ہیو ٹو سیکریفائز لاٹ مینی تھنگس, یو نو بہت ساری چیزیں. اینڈ دیٹس واٹ گاندھی ڈیڈ. جیسے میں نے بولا کہ انہوں نے اب کوئی بھی ڈومین آف ایکٹیویٹی لے لو زندگی کا, چاہے پالیٹکس لے لو, اب سائنس لے لو, اب آپ ایتھکس لے لو, آپ ایجوکیشن لے لو, آپ ٹیکنالوجی لے لو, آپ انڈسٹریلائزیشن لے لو, آپ اکانومی لے لو. دیر از اے فریم ورک وچ گاندھی ہیز فریم ڈاؤن. یو نو دانڈی مارچ, یو نو it's globally known, کینڈل لائٹ پروٹیسٹ, یو نو یہ سب چیزیں وہیں سے آئی ہیں, مطلب جو ایک نان وائلنس کا ریفارم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ایک ورس ہے ڈاکٹر اقبال کا, وہ بتاتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر.
ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. جی. So that was the kind of an essence the man has, you know, wearing a short, you know, a piece of khadi cloth, you know, he mobilized the whole of India. اتنے سارے masses, اتنے ایک چھوٹے سے, مطلب he never had that background to actually get down into politics. He was a lawyer. There was no such of an inclination کہ اس چیز میں چلا جائے, لیکن he stood by it. اس نے he sacrificed all his desires, جو اس کے جو material desires ہیں, world desires تھے, وہ اس نے چھوڑ دیے. So میرے خیال سے جو ہم ابھی کی contemporary world کی بات کر رہے ہیں, you know, we hardly could find an example جہاں ہمیں ایسا لیڈر ملے جو خود کو ایسے پروجیکٹ کر رہا ہو. جیسے my sister was talking about کہ ہم کیوں نہیں کر رہے, because we haven't an inspiration. اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی انسان کوئی کام کرے, you need to inspire them. Yes. You need to inspire them کہ آپ یہ کرو, آپ وہ کام کرو. So unfortunately that inspiration is missing as of now. You see the dominance, unfortunately, جو مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ we have acknowledged Mahatma Gandhi as a politician only. That's a very hard picture. That's a very hard picture. We need to acknowledge, we need to refrain from this thought. There are lot many domains جن نے انہوں نے کام کیا ہے, ان کو acknowledge کرنا اور ان کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. شاید وہ ہمارے لیے ایک بیکن ہو سکتا ہے جو ہم کو اندھیرے سے اجالے میں لا سکے. یہاں پہ سکے کا اور ایک پہلو ہے, مطلب میں ماجد کی بات سے 110% اتفاق کرتی ہوں, لیکن ایسا ہوا جب انڈیا کو فریڈم ملا, the constitution of India wanted to acknowledge مہاتما گاندھی, لیکن ان کے پرنسپلس کو انہوں نے ڈائریکٹو پرنسپلس میں رکھا. تو ڈائریکٹو پرنسپلس کا یہ ایک فیچر ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیسیسریلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, میٹر آف چوائس. تو دنیا ایسی تھی کہ رشیا اور یو ایس اے نیوکلیئر ویپنز اس ٹائم پہ ڈیولپ کر رہے تھے اور انڈیا بہت پیچھے تھا. اس نے خطر بھگتے تھے ساتھ. دیٹ واز دی آرڈر آف دا ڈے. سو واٹ ہیپنڈ ایونچولی, ان کو یہ سوچنا پڑا اپنے پالیسی پروجیم میں کہ ایسپیزا یہ امپلیمنٹ کرو اور وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ لانگ ٹرم گولس. تو وہاں پہ ایک پرابلم ایسا آ جاتا ہے, گلوبل ایرینا کیونکہ ایک بہت ہیڈ لیس جگہ ہے, وہاں پہ کوئی بھی کسی کو بھی مار سکتا ہے. A person is declaring war on somebody else just because he has 2 more weapons than him. تو وہاں پہ انڈیا کو یہ سوچنا پڑا کہ بیس لیول پہ مجھے ٹھیک ہونا ہے یا مجھے انٹرنیشنل ایرینا میں سروائیو کرنا ہے. تو کہیں نہ کہیں سرکمسٹانسز کی وجہ سے بھی ہم مہاتما گاندھی کو اپنے جیب اور ان بتوں سے باہر نہیں لا پائے. جی, انہوں نے مہاتما گاندھی کی اتنی ساری باتیں کہیں, آپ نے بات چھیڑی. مہک کے پاس جاؤں گا اور آپ سے یہ جانوں گا کہ جو انہوں نے 7 sins کی بات کی, پالیٹی وداؤٹ پرنسپل, سائنس وداؤٹ ہیومینٹی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہیومینٹی ہونی چاہیے ان چیزوں میں, پرنسپلز ہونے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی, کیوں نہیں ضروری ہے. میں اس کو اینڈ نوٹ سے ٹچ کرنا چاہتی ہوں. ماجد نے بات کی سینیٹیشن کی, کستوربا سے انہوں نے بولا واش روم صاف کرنے کے لیے. آج آپ بولے واش روم صاف کرنے کی دور کی بات, ہم سینیٹیشن ورکرز کو ریسپیکٹ دیتے ہیں؟ بہت کم. تو ہمیں سیلف انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور گاندھین پرنسپل کو اپنی ڈیلی لائف میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, تو ناظرین, آج کے اس ڈسکشن سے یہی بات سامنے آئی کہ ہمیں اگر کسی چیز کو ماننا ہو, کسی چیز پہ عمل کرنا ہو, تو ہمیں کسی خاص دن کو مقرر کر کے اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے. ہر دن اور ہر گھڑی ہمیں اپنے آپ میں وہ چیزیں لانی چاہیے جو ہم کسی خاص دن کے بطور اپنے میں لانا چاہتے ہیں. میں آج کے سبھی پارٹیسپینٹس, ماجد نندا آپ کا اور مہک کا بھی, اور آپ کا بھی مہک, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور راسک رسول آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. اور گھر بیٹھے ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بتانا چاہوں گا وہ ہمیں میل کر سکتے ہیں ddk.srinagar@gmail.com پہ. اپنا پورا بایو ڈیٹا آپ لکھ کے بھیجیں اور میل میں ضرور مینشن کریں سبجیکٹ میں کہ یوتھ فورم کے لیے میل ہے, اور اپنا فوٹوگراف ضرور آپ اس میں اٹیچ رکھیے گا. اپنے میزبان کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.